अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद सफदर और आज आपकी खिदमत में उर्दू लिटरेचर के लिहाज से आज आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। आज जो है मैं रोमानी तहरीक, आज का कंटेंट रोमानी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक के मतलब है। तो उससे पहले कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें, जो अदब वाले लिटरेचर हैं, जो अच्छा अदब रखते हैं। तो आज मैं शुरू होने से पहले एक शेर कहूँगा। जब याद तुम्हारी आती है, दिल खून के आंसू रोता है, बेदर्द ज़माना क्या जाने तेरे प्यार में क्या क्या होता है। तो स्टार्ट जो है हम रोमानी तहरीक से करते हैं। आपके सामने जो है मेरे हाथ में जो है आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये रोमानी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक जो है कहाँ से शुरू हुई। रोमांस रोमन से है। ये यूनानी लफ्ज़ से निकला है जिसकी मानी है इश्क व आशिकी, मोहब्बत के किस्से, प्यार के किस्से। बरज़गीर में उर्दू शायरी का आगाज़ जो है वो बरज़गीर में अख्तर शिरानी के यहाँ रोमानियत पाई जाती है, नून मीम राशिद के यहाँ पाई जाती है। अख्तर शिरानी ने जो लिखी है नज़में, सुना है कि मेरी लैला आएगी वादी में, वो लिखी थी। और उसके अलावा नून मीम राशिद ने जो है जो किताब लिखी है मावरा और ईरान में अजनबी, इसकी किताबें आप पढ़े। और बास के यहाँ जो है अदीबों के यहाँ ये रोमानी शायर थे। तो रूमी राशिक के यहाँ जो नज़म है वो उसका हवाला मैं दे देता हूँ कि ए इश्क मुझे कहीं और ले चल, ए इश्क मुझे कहीं और ले चल। तो ये जो टॉपिक था रोमानियत का, जो आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा जो है हमारे पास जो तरक्की पसंद का ताल्लुक़ जहाँ तक है तरक्की पसंद तरीका, तो तहरीक लफ्ज़ी मानी जो है इसके आपको मैं दिखाता हूँ। तहरीक के लफ्ज़ी मानी जो है, तहरीक की मोमेंट्स को हम कहते हैं, मुहिम को कहते हैं। और मुहिम एक लोग सोचते हैं मुहिम के मतलब, लोग एक महफ़िल होती है, लोग जो है उसके मतलब सोचते हैं, लोगों के ख़यालात होते हैं और उस ख़यालात उनकी जो तख्लीक होती है, उसकी क्रिएशन जो होती है, उसको जो क़ुव्वत बख्शती है, जो तहरीक चलाई जाती है और लोगों के ख़यालात को जो है इकट्ठा होकर यकजा होकर किया जाता है, तो उसको हम मुहिम कहते हैं, जो ज़माने में हाली और आज़ाद ने भी की थी। जहाँ तक तरक्की पसंद तहरीक का ताल्लुक़ है, ये 1936 में जो है प्रेमचंद, इसके सदर जो थे वो प्रेमचंद थे। याद रखें कि NTS में भी ये आया था। तरक्की पसंद तहरीक के जो सदर थे वो प्रेमचंद थे और ये 1936 में शुरू हुई। और इसके सेक्रेटरी जो थे सजाद ज़हीर थे। और उसके अलावा जो है उस ज़माने में इन्होंने लोगों ने ये तहरीक शुरू की, मुहिम शुरू की, मूवमेंट शुरू की। तो उन अदीबों ने जो है उनमें प्रेमचंद थे, सजाद ज़हीर थे, मलिक आनंद थे, फैज़ अहमद फ़ैज़ थे, अख्तर शिरानी थे, साहिर थे, वग़ैरह मुख्तलिफ़ माहिरीन ने जो है इस पे काम किया। और उसके अलावा जहाँ तक गज़ल पर काम किया है, गज़ल पर जो है ज़्यादा बरज़गीर में काम जो करने वाले थे, क्योंकि पहले गज़ल रवायती तौर पर थी। हाली ने उसको जो है जला बख्शी, हाली ने नई शायरी शुरू की। तो ज़्यादा बरज़गीर में गज़ल लिखी गई। उस ज़माने में हाली, शिबली, इकबाल और जोश। हाली ने मसदद से हाली लिखी और शिबली ने सफ़र रूम व शाम ये सफ़रनामा लिखा था। इकबाल ने जो है कई शायरी खुद ही पे लिखी और कई इसकी बांगदारा और कई शायरी है। बांगदारा में फिर उसने मुल्की मोहब्बत पे लिखी हैं और जोश मलिक आबादी ने जो लिखी हैं। तो ये जो उस ज़माने में चली। तो बरज़गीर में गज़ल, मसनवी, कसीदा, इस पे बहुत ज़्यादा ये रवायत बहुत ज़्यादा चलती रही। लेकिन बाद में जो है एक मुहिम शुरू हुई 1936 में, रोमानियत, क्योंकि वो लोग जो है रवायत कहानियों से तंग आ चुके थे और हाल ही ने जो है गज़ल की एक नई दाग़ बैल, नज़म की एक नई दाग़ बैल डाली। फिर उसको बाद इकबाल ने उसको जुलां बख्शी। तो यहाँ पे जो प्रेमचंद ने जो है इसको जो है नई जुला बख्शी और उसने तहरीक पे काम किया। उसने बहुत अच्छे नावल, उसका जो नावल कफ़न है बहुत अच्छा नावल है।
تو ماضی کی روایات کو جو ہے پریم چند نے اس کو ختم کیا۔ اس نے کہا کہ عقل پرستی اور سامراجیت اس وقت چل رہی تھی، انگریزوں اور ہندوؤں کی جو انگریزوں کا جو 1857 کا جو واقعات ہیں ان کی جو روایت آگے وہ چل رہی تھی، تو لوگوں نے اس پہ ادب پہ کام کرنا شروع کیا۔ تو اس زمانے میں جو انہوں نے ادیبوں نے ماضی کی روایت کو ترک کر دیا، پھر اس کے بعد زندگی کے مسائل پہ ان لوگوں نے لکھا۔ ادب برائے زندگی اس زمانے میں لکھا گیا، یعنی ادب کو ایسا وہ تخلیق کرتے تھے کہ وہ جو ہے زندگی پہ جو ہے کچھ لکھ سکیں، لائف پہ لکھ سکیں۔ اس زمانے میں جو ادب برائے زندگی، یعنی مطلب ہے کہ اس جو زمانے میں گانے گیت وغیرہ جو لکھے گئے ان کی مثالیں میں یہ دوں گا۔ زندگی امتحان لیتی ہے، لوگوں کی جان لیتی ہے، یہ قسم کا جو گانا ہے یہ اس وقت زندگی کے مسائل پہ لوگوں نے۔ اب ایک شاعر لکھتا ہے کہ دل ایک کھلونا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں، اب انہوں نے سارا مرنے کی تمنا ہے جینے کا بہانہ ہے، یہ جتنی کتنی شاعری ہے یہ انہوں نے زندگی پہ فوکس کیا۔ اور ادب کیونکہ رومانیت کا جو ادب ہے یہ اس کی تحریکیں یورپ میں بھی اس وقت چل رہی تھی، یورپ میں، فرانس میں، امریکہ میں چل رہی تھی۔ یہ غالباً 1935 کا وقت تھا جو پیرس میں اس کی تحریک جو وہاں سے اٹھی، جو پیرس میں جو ادب کی جو تحریک ہے، رومانی تحریک رومانس کی، وہاں سے شروع ہوئی۔ انگریز شاعروں کے ہاں بھی جو ہے ویسٹ کے پورٹس کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ہندوستانی ادیبوں میں جو ہے جو اس پہ 1936 میں کام کیا، جس میں پریم چند تھے، ملک آنند تھے، سجاد ظہیر تھے، اور اس زمانے میں کہتے ہیں کہ رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ مذہبی شخص بھی تھے، مذہب پر بھی انہوں نے لکھا اور موسیقیت کے ساتھ بھی اس کا زیادہ تعلق رہا، موسیقی۔ تو رابندر ناتھ ٹیگور کا جو بکس ہے ادب کے لحاظ سے وہ گیتا جلی، یعنی انہوں نے گیتا جلی ایک عورتوں نے سانپ پہ لکھا، ہندوستانی معاشرے کی عکاسی کی، جہاں پہ وہ عورت جو ہے وہ تالابوں کا اس نے ذکر کیا، ہندوستانی معاشرے کا، جہاں پر وہ گوبر اٹھاتی اور مختلف قسم کے کام کرتی۔ تو گیتا جلی جو اس نے بکس لکھی ہے، تو رابندر ناتھ ٹیگور کو جو ہے 1902 میں 19ویں صدی میں جو ہے اس کو ایک ایوارڈ بھی ملا تھا، ادب کا ایوارڈس، لٹریچر ایوارڈس، اس کو رابندر ناتھ ٹیگور کو کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 1936 میں لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی، لکھنؤ میں 1936 میں کانفرنس ہوئی ادب پر۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس زمانے میں کیونکہ روایت پرست جو تھی، کہانیاں قصے جو اس کو ختم کیا گیا، لیکن روایت پرست سے دو پہلو نکلتے ہیں اس زمانے میں، ایک ہے رجت پسندی اور دوسرا ہے کنوتیت۔ رجت جو پسندی جو ہے یہ اس میں مثبت پہلو کو ہم کہتے ہیں، پازیٹیو آپٹومسٹکس، پازیٹیو پہلو کو کہتے ہیں، جس میں ہم پازیٹیو سوچتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جو اچھا ادب لکھا گیا، جس میں جو ہے جوش ملک آبادی نے نظم لکھی تھی، اٹھو لڑو غریبو، وہ ایک نظم لکھی تھی۔ اور اس طرح اختر شیرانی نے جو مثبت پہ لکھا ہے، ایسٹ انڈین کمپنی لوگوں کو جو ہے اس زمانے میں ایسٹ انڈین کمپنی جو ہے بہت وہ مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے حالی نے جو اس زمانے میں مسدس حالی لکھی تھی، جو پازیٹیو اس نے جو سوچا تھا، پازیٹیو مثبت رجت پسندی پہ جو ہے وہ نبیوں میں رحمت پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مفاسد کو زیر زبر کرنے والا، اس نے جو ہے یہ جو مسدس حالی لکھی ہے اس کو اٹھا کے آپ پڑھیں تو یہ جو ہے مثبت پہلو میں ہے۔ دوسری ہے کنوتیت۔ کنوتیت ویسے کہتے ہیں آپ جو آج کل جو موبائل سے لوگ جو سوچتے ہیں، نیگیٹو بعض لوگ ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ جو آج کل زیادہ چل رہی ہے 90%، تو کنوتیت جو ہے یہ منفی سوچنا۔ اور اس زمانے میں کیونکہ کنوتیت شاعر لوگ جو تھے یہ منفی جنن کی شاعری ہوئی تھی محبوب کے بارے میں، لیکن یہ ایک مایوسی گناہ ہے، ڈسپوائنٹمنٹ از اے سنس، کیونکہ کنوتیت میں لوگ منفی سوچتے تھے۔ شاعر جو ہے اب دیکھیں، اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو، مایوسی جو ہے
پر جو ڈس اپوائنٹمنٹ جو ان پہ اندھیرے جو چھائے تھے، جو جن شاعروں میں لکھا ہے. اب یہ گانا آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، جہاں جائیں تو جائیں کہاں، سنگ میرا کوئی نہیں. اب یہ اس قسم کی جو شاعری ہے، شاعر جو ہے مایوس ہو کر جو ہے کہاں محبوب نہیں ہے، اور یہ اس میں مایوسی، یہ کنتیت، سارا جتنی کتنی جو شاعری ہے پرانی، اس میں زیادہ کنتیت پائی جاتی ہے. یعنی مایوس پہلوؤں کو، اندھیروں کو جو ذکر کرتے ہیں، اداسیوں کو جو ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کنتیت کا میرے ہاں سے ناصر کاظمی کی شاعری میں بھی جو ہے وہ ہجرت کے وہ ملتے ہیں، لیکن میر کے ہاں بھی. لیکن مایوس پہلو کو جو ہے ہم کنتیت کہتے ہیں. دوسری میز کانفرنس اس وقت جو کانفرنس جو ادب پہ تھی، وہ 1939 میں کلکتے میں ہوئی. اس کے جو بڑے تھے وہ ٹیگور تھے اس وقت. اس نے چھوٹی بہت کتابیں بھی لکھی، ادب پہ لکھا راوت ناتھ ٹیگور نے. پھر اس زمانے میں سجاد ظہیر نے جو ہے لندن کی راتیں لکھنا شروع کیا. یہ 1947 میں دوسری جو مہم شروع جو ہوئی، اس میں جو ہے ان ادیبوں نے مغربی کلچر کو ترجمہ کیا. مغرب کو جو ہے انہوں نے جو ہے تراجم کلچرز کو جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا، اور اس میں کرشن چند نے طلسم خیال لکھا، مجاز نے آہنگ لکھا، اور اس کے علاوہ اور حیات نے انوکھی حقیقت لکھی. اور پھر اس زمانے میں بہت سے ادیب پیدا ہوئی. اقبال نے جو ہے مغرب کا ترجمہ جو کیا. اقبال کے ہاں جو ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں رسول قوم ہاشمی. اقبال نے اس پہ لکھا، مغرب نے یہ کہا، مغرب نے وہ کہا. اقبال نے اس پہ بہت لکھا. اور یہ دوسری میز کانفرنس کی جو 1939 میں جو ان کی جو موم تھی ادب پہ جو لکھنے کی، اس میں کہتے ہیں فیض احمد فیض کے ہاں جو ہے آج بازار میں جہاں پجاں چلو، دست ابصار چلو، مست رقصاں چلو، جو اس نے لکھی ہے. فیض کے ہاں جو ہے نسخہ ہائے کیمیا کتاب ہے اس کی، جو ہے بہت سی اور کتابیں، نقش فریادی ہے، اس کے علاوہ دست صبا ہے، زندان نامہ ہے. تو یہ آپ پڑھ کے ادب پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ راجن سنگھ نے جو ہے اس زمانے میں لاجوتی ایک ناول لکھا. لاجوتی ایک عورت کا، ہندوستانی معاشرے کے ناول کی جو عکاسی ہے اس زمانے میں، کہ ایک عورت جو ہے اس زمانے میں جو ہے اس پہ ویڈیو بھی بنی ہے. اس زمانے میں ہندوستان سے جو معاشرے عورتیں آتی تھیں پاکستان، اور پاکستان سے وہاں جاتی تھی، تو اس زمانے میں اس پہ اس نے عکاسی کی. اس زمانے کی جو 47 سے پہلے جو ناول ہے، تو اس نے لاجوتی ناول ایک بہت اچھا ناول ہے، جہاں پہ جو ہے پھر وہ جو ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے گاؤں میں دوبارہ لوٹائی جاتی. یہ سارا بارٹر سسٹم جیسا وہ ایک نظام تھا، جو عدلے کا بدلہ جو ہوتا تھا عورتوں کے بجائے عورت. تو یہ اس پہ سارا، اس نے بہت پیارا ناول ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے. اور اس ناول کو آپ اٹھائیں، لاجوتی ناول، راجن سنگھ بیدی کا بہت اچھا ناول ہے. اس کے علاوہ اکبر نے جو ہے رباعیاں لکھی. اکبر نے جو ہے مغرب کی عکاسی کی، کہ ایک ادا سے مصر نے مجھ سے کہا کہ تیر کی مجھ میں روانی ہے، نل کا آٹا ہے، مل کا پانی ہے، آب و دانے کی حکمرانی ہے، بادشاہ ہے سو وہ بھی آدمی. ایک نظم لکھی ہے، غریب ہے سو وہ بھی آدمی. تو یہ اکبر کی ساری نظمیں ہیں. اکبر کی بہت سی شاعری ہے. اس کے علاوہ اقبال نے جو زمانے میں فاشسٹ، کیونکہ روس کا زمانہ تھا، اس میں فاشسٹ زمانے کے جو انقلابات تھے، تو اقبال کے ہاں جو اس نے اس نظام کو دیکھ کر ہزر راہ لکھی. ہزر بھی دست پا، الیاس بھی دست بپا، میرے طوفان یم یم دریا بدریا جو بجو. حضرت حضر علیہ السلام بھولے بھٹ کے لوگوں کو راستہ دیتے ہیں. تو اقبال کے ہاں جو شاعری ہے اس زمانے میں، مغرب کی جو ترجمانی اس نے کی ہے، تو اس کے ہاں اشتراکیت کو وہ زیادہ وہ حامی ہیں، وہ مسلمانوں کا اتحاد چاہتے ہیں، وہ اتفاق کی شاعری کا زیادہ اقبال کے ہاں ہیں. اسرار الحق مجاز نے ایک نظم لکھی تھی اس زمانے میں، آوارہ، اے غم دل کیا کروں. ایک گانا بھی ہے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. تو یہ اسرار الحق مجاز نے جو ہے اس زمانے میں لکھی تھی ادب پہ. اب پریم چند نے 1936 میں جو یہ ترقی پسند تحریک جو شروع کی، اس نے جو ہے کسانوں پہ لکھی تھی. اور پریم چند کے جو اچھے اچھے ناول ہیں آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. کفن دیکھیں، کفن جو ہے اس نے جو ہے بہت اچھا ناول لکھا ہے، جو اس میں جو ہے وہ کفن کے لیے جو ہے چلے جاتے ہیں.
اور اس کے علاوہ پریم چند کے اور بھی کئی ناول ہیں جو میں نے پڑھا ہے۔ گودان ناول پڑھے ہیں جو شہری اور دیہات کی زندگی کی جو عکاسی، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ پریم چند کے بہت سے ناول ہیں اور بہت پیارے ناول اس نے گاؤں کی لائف میں، ہندوستانی کلچرز کی لائف میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ منٹو کی ناول جو ہے نیا قانون جو ہے، جس میں اس نے منگو کا کوچوان کے متعلق لکھا ہے، بہت اچھا ناول ہے اور بہت اچھا ان کے ہاں جو افسانے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نیا قانون کو جو ہے انڈیا کی فلم میں مرد کے فلم کے اندر بھی اس کا کردار ہے، جو بہت اچھا، اس کو آپ پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ منٹو نے ایک اور کالی شلوار جو ہے، جس میں طوائف کا کردار ہوتا ہے، طوائفوں کو جو ہے نسواں کو جو ہے وہ اس نے جنسیت کو اس نے عکاسی کی ہے کہ آخرکار عورت جو ہے بےروزگاری سے تنگ آ کر جو ہے اپنی وہ جسم فروشی کرتی ہے، اس میں طوائفوں پہ اس نے بڑا، تو منٹو کے ہاں جو ہے اورنیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن مجھے جو ہے منٹو سے زیادہ پریم چند اچھے لگے ہیں۔ پریم چند کے ناول آپ پڑھیں تو اس میں بڑا دکھ اور دکھی قسم کے ناول جو ہے، جس میں بہت بڑا کیتھارسس پایا جاتا ہے۔ آ، آج کے لیے آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اسکواڈ ٹیلنٹ شو ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی ادب کی ویڈیو ضرور دیکھا کریں۔ تو آپ لوگ جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور زور دیں۔ تھینک فار واچنگ۔